मुहतशम उलमाए किराम और वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बातौफ़ीक़ बारी ताला मुझे और आपको दरस कुरान मजीद की आज पहली नशिस्त में शिरकत का शर्फ हासिल है। बासमीम कल्ब बारगाह एज़दी में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी शिरकत का एक एक लम्हा कबूल फरमाए और काबिल अमल बातों पर तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। अगर इसकी इको ऑफ हो जाए तो ये बात समझने में आसानी होगी। अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। आप सब अहबाब अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। मैं मुंतज़िमीन की जानिब से आपको खुश आमदीद भी पेश करता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इस मजलिस कुरान के जुमला मकासिद हम सब को नसीब फरमाए। किताब रहमत कुरान मजीद के एक बंदाए मोमिन पर बुनियादी तौर पर 5 हकूक़ हैं जिसे हर शख्स को ज़रूर अदा करना चाहिए। मैं आज की इस नशिस्त पर हकूक़ कुरान के हवाले से ही चंद लम्हों के लिए कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला काबिल अमल बातों पर तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। कुरान मजीद का पहला हक़ ये है कि इसको अल्लाह ताला की लारैब किताब माना जाए। इसके लफ्ज़ और इसके हरफ की सदाक़तों पर मुकम्मल यकीन हो कि ये रब का कलाम है और इसमें शक नाम की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखी गई। और ये एजाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की किताब कुरान मजीद को ही हासिल है कि बड़े से बड़ा मुसन्निफ़ भी जब कोई किताब लिखता है तो उसके शुरू में या उसके आखिर पर ये बात लिखने पर मजबूर हो जाता है कि अगर आप इस किताब में कोई गलती पाएँ तो जल्द इत्तला कर दें ताकि आइंदा एडिशन में उसका इजाला किया जा सके। ये नक्स आपको दुनिया की हर किताब में दिखाई देगा। ये एजाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की किताब कुरान मजीद को हासिल है कि पहला सफ़ा खोलिए तो कितना खूबसूरत कलाम है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी। ए मुखातब, आगे के अहकामात बाद में पढ़ना, पहले सफ़े पर यह फ़ैसला कर ले कि तेरे हाथों में वो किताब है जिसमें शक नाम की गुंजाइश भी बाकी नहीं। इसका लफ्ज़ सदाक़तों पर मुश्तमल, इसका हरफ नूर अफ़ज़ा है। सूरज मग़रब से तो तुलू हो सकता है लेकिन कुरान मजीद की बताई हुई कोई बात कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की किताब कुरान मजीद का ही हक़ है। ख़ुद कुरान मजीद ने ऐलान किया, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली। कहा वो ज़िक्र जो हमने अपने अब्दे ख़ास के सीनाए नूर पे नाजिल किया है, अगर इसमें शक नाम की कोई चीज़ देखते हो तो इस जैसी एक सूरत ही ला कर दिखा दो। लेकिन ना वो कल ला सके, ना आज ला सके, ना क़यामत तक ला सकेंगे। मेरे इमाम बोले, तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़ुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। किसी में हिम्मत नहीं कि कुरान का मुकाबला ला सके। आज दौरे मौजूद में भी ये चीज़ हम पूरी इंसानियत के सामने रख सकते हैं। किसी कौम के पास, किसी उम्मत के पास अपने नबी का कोई मोजज़ा असली सूरत में मौजूद नहीं है। आसमानी कुतुब भी थी तो उनमें भी लोगों ने अपनी मर्ज़ी के साथ तब्दीलियां कर ली, लेकिन हम आज भी पूरी दुनिया के सामने सीना तान कर कह सकते हैं कि हमारे हाथों में वही कुरान है जो हमारे रसूल रहमत के सीनाए नूर पे नाजिल किया गया था। और किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं, पूरा लफ्ज़ बदलना तो बड़ी बात है, किसी में हिम्मत नहीं कि इसकी ज़बर या ज़ेर को भी हटा के दिखा सके। और इसका अमली मुशाहदा अभी चंद माह के बाद हम रमज़ानुल मुबारक में देख सकते हैं। एक कारी साहब आगे कुरान पढ़ रहे होते हैं और एक हाफिज़ साहब पीछे सुन रहे होते हैं। ना पढ़ने वाले के हाथ में कुरान है, ना सुनने वाले की निगाहों के सामने कुरान है।
لیکن جیسے ہی زبان سے زبر کی بجائے زیر نکلنے لگتی ہے تو پیچھے والے حافظ صاحب بول پڑتے ہیں کہ جناب یہاں زبر نہیں، یہاں زیر لکھی ہوئی ہے۔ مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب قرآن سناتے تھے، تو منزل بڑی پختہ تھی ان کی، تو ویسے تو سامع کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن جو ہے وہ مسجد والے اہتمام کے ساتھ کسی جو ہے وہ معتبر شخص کی ڈیمانڈ کرتے مدرسے والوں سے کہ کوئی حافظ صاحب ضرور دے، تاکہ اگر کہیں پر لقمے کی ضرورت پڑے تو پیچھے والے حافظ صاحب وہ لقمہ دے سکے۔ اہل محبت بیٹھے ہیں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو آگے پڑھ رہا ہے اگر پیچھے والا اس سے زیادہ اچھا ہوگا تو پھر فائدہ ہوگا، اگر پیچھے والا بھی آگے والے کے آسرے پہ چل رہا ہے تو پھر تو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ میرے بڑے حافظ صاحب فرمایا کرتے کہ جو یہ بھی ویسے ایک راز اور محبت کی بات ہے، وہ کہتے جو آگے کھڑے جگہ ہونے جگہ ہو وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہی نہیں ہے، تو پیچھے کھڑا ہی وہ ہوتا ہے جو آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو اگر کسی کو یاد ہو تو اس کا دل نہیں کرتا، ہمارے مجبوری لوگ کھڑے ہوتے بھی ہیں، میں اس کی نفی بھی نہیں کرتا، تو جو آگے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پیچھے کھڑے ہونے کا اسے لطف ہی نہیں آتا، جو سنانے کا لطف ہے وہ سننے کا نہیں۔ تو خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ تو وہ منزل بڑی پختہ تھی ان کی۔ تو ایک بار جب رمضان آیا تو مدرسے والوں نے جو حافظ صاحب بھیجے وہ کوئی قد کاٹ نہیں تھا، دیکھنے میں بھی بچے لگتے تھے۔ تو پہلے دن ہی مسجد کی انتظامیہ میں اختلاف ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ ویسے تو ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو یہ چھوٹا بچہ کیا لقمہ دے گا، لہٰذا مدرسے والوں سے کہیں کہ کوئی بڑی عمر کے پکے حافظ صاحب ہمیں جو ہے وہ دیے جائیں۔ تو جب لوگوں میں یوں اختلاف ہو گیا تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا کہ آپ میری عمر نہ دیکھیے، آپ میرا قرآن سن کر دیکھیے، تو میں نے لقمہ دینا ہے، میری عمر میرے قد کاٹ کا کیا۔ بلکہ وہ کہا کرتے تھے میں مغرب کے بعد یہاں آ جاؤں گا اور ہر شخص کو اجازت ہے کوئی نمازی مغرب کے بعد آ کے میرا پارا سن لے، اور اگر میں سنا دوں تو مجھے پیچھے کھڑے ہونے کی اجازت ہے، اور اگر میں نہ سنا سکوں تو مجھے لقمہ دینے کی اجازت نہیں۔ تو لوگوں نے کہا یار بات بھی ٹھیک ہے، جب شرعی طور پر جائز ہے تو عمر کا کیا کرنا ہے، جب قرآن پختہ یاد ہے تو کھڑے ہونے کی اہلیت ہے۔ تو خیر وہ حافظ صاحب جو ہے وہ اپنے پوری حمایت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو ایک دن وہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے کوئی متشابہ لگا یا کیا ہوا تو پیچھے سے وہ حافظ صاحب بول پڑے، انہوں نے پھر پڑھا، وہ پھر بول پڑے، وہ پھر پڑھے، وہ پھر بول پڑے۔ تو ایک ہی رکعت میں جب 3-4 بار یوں تکرار ہوا تو جو پیچھے والے حافظ صاحب تھے وہ بھی لقمہ دیں، تو جو قاری صاحب آگے پڑھ رہے تھے انہوں نے کھڑے کھڑے جو ہے وہ سلام پھیر دیا اور پرجلال لہجے میں کہا کہ ذرا الماری سے قرآن مجید نکال کر دو۔ تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے قرآن مجید نکالا اور لا کر قاری صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ کھولنے لگے تو حافظ صاحب آگے بڑھے، وہ جو چھوٹے حافظ صاحب تھے انہوں نے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا حضرت ایسے نہیں ہوگا۔ کہا کیسے ہوگا؟ کہا کہ پہلے کوئی تیسرا شخص بطور منصف یہاں کھڑا کرے اور پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا پڑھا رہا تھا اور آپ بتائیے گا آپ کیا پڑھ رہے۔ تو ہے ڈیمانڈ تھی اور اتنا اعتماد، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ مالک میں نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی، مالک وہ امت میری امت کر دے۔ تو اس کی رحمتوں نے جواب دیا نہیں وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، اور یہ اعزاز صرف اس امت کو حاصل ہے۔ اس سے قبل کتاب اللہ کا حافظ صرف اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی ہوتا تھا۔ یہ رسول اللہ کے قدموں کی برکت ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سینے میں محفوظ ہے، تو یہ اس امت کو اعزاز دیا گیا۔ تو خیر جب وہ ڈیمانڈ کی تو ایک تیسرا شخص بھی کھڑا ہو گیا۔ پہلے قاری صاحب نے پڑھا تو پھر اس چھوٹے بچے نے پڑھا، اور جب قرآن مجید کھولا گیا تو وہ چھوٹا بچہ سچا نکلا اور اس نے کہا حضرت یہی تو بتا رہا تھا، آپ زبر پڑھ رہے تھے اور میں زیر پڑھا رہا تھا۔ کہا کہ قد کاٹ، عمر، ادب، بڑے ہونے کا لحاظ اپنی جگہ، لیکن پڑھنا وہی پڑے گا جو سن محمد کی زبان سے نکلا ہے۔ بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی ہو تو کوئی زبر زیر حرف کی بھی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ وہ قرآن آج ہم سب کے پاس موجود ہے اور یہ کائنات عالم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو مجھے اور آپ کو آج پکڑا دیا گیا ہے، اور یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں
وہ کتاب عطا کی جو کتابوں کی بھی سردار ہے، وہ نبی عطا کیے جو نبیوں کے سردار ہیں، وہ پیغمبر عطا کیے وہ امام الانبیاء کہلائے ہیں۔ تو یہ میں اپنے منتظمین دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی روایتی رسمی جلسہ نہیں ہے، اسی کتاب رحمت قرآن مجید کو سیکھنے کی آج پہلی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو ہمیں 100% تیقن ہونا چاہیے کہ یہ رب کا ہی کلام ہے اور یہ ہم سے پہلی ڈیمانڈ ہے۔ دور موجود کے اندر سوشل میڈیا پر جو بہت سارے فتنے ہیں، ان میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ آج سینوں سے یقین چھینا جا رہا، شکوک و شبہات کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور ہر آنے والا کلپ نہ جانے کس دنیا کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کا دین سے ایمان اٹھتا چلا جا رہا ہے اور شکوک و شبہات جو ہیں وہ کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ تو ان سارے فتنوں کا حل صرف یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا یقین پیدا کیا جائے، اور جب آپ کو اس کتاب کا فہم حاصل ہوگا، ساری دنیا بھی دوسری طرف کھڑی ہوگی، آپ مطمئن اکیلے تنہا کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں جہاں کھڑا ہوں سونے محمد کے قرآن پہ کھڑا ہوں، اور میں رسول کی کتاب پہ کھڑا ہوں، کائنات عالم کے پیغمبر کی یہ کتاب ہے، اور مجھے اس کتاب کا یقین پیدا کرنا ہے کہ 100% سچائی اور حقیقت جو ہے اس قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اور میں یہ بات بھی آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ نا ابھی تک تھوڑی آواز ڈبل سی آ رہی ہے، ہمیں ایک سنگل سادی آواز چاہیے، جزاک اللہ۔ تو ہاں یہ ٹھیک ہوگی، جزاک اللہ۔ تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، دور موجود کے اندر بہت سارے علوم میں انسانیت نے ترقی کی ہے اور لوگوں کے پاس جدید علوم پر دسترس حاصل ہے۔ انسانوں کو جس علم کے اوپر سب سے زیادہ ناز ہے وہ سائنس کا علم ہے۔ آج جدید دنیا کے اندر جو سائنس کی بات ہے وہ حتمی بات ہے، اور لوگ اس بات پر بڑے نازاں ہیں، پوری انسانیت اس بات پہ نازاں ہے کہ جناب ہمارے پاس سائنس کا علم آ چکا ہے جو پریکٹیکل ایویڈنس کے ساتھ عملی مشقوں کے بعد نتیجے نکال کر لوگوں کے ہاتھ میں پکڑاتی ہے۔ لیکن میں ایک بات یہاں بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ سائنس نے آج تک جتنی باتوں پر اپنی تحقیق مکمل کر لی ہے اور حتمی نتیجہ نکال چکی ہے سائنس، اور جیسے تحقیق کر کے جستجو کر کے سائنس نے شور مچانا چاہا اور کہا کہ یہ دیکھو ہم نے فلاں چیز ثابت کر دی، تو 14 صدیاں قبل جو حضور علیہ السلام نے فیصلے قرآن کی نظر میں دیے تھے، 1 انچ بھی سائنس کا اس سے کوئی تصادم نہیں ہے۔ جب سائنس نے شور کرنا چاہا کہ ہم نے یہ ثابت کر لیا، تو مسلمانوں نے سینہ تان کر کہا یہ تم نے ثابت نہیں کیا، ہمارے پیغمبر 14 صدیاں قبل یہ حقیقت بتا کر گئے۔ تو آج بھی میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جہاں سائنس کا اور اسلام کا تصادم ہو۔ جتنے فیصلے اسلام نے جس عنوان پر دیے وہ سارے کے سارے سائنس بھی قبول کرتی، اور جتنی جگہوں پر آج تک اختلاف موجود ہے، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر سائنس کا اور جو اسلام کا قرآن کا اختلاف ہے۔ میں سادہ کر کے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جتنی جگہوں پر اتفاق ہے وہاں پر ریسرچ سائنس کی مکمل ہے، لیکن جن جگہوں پر اختلاف ہے تو قرآن تو اپنی بات 14 صدیاں کر کے مکمل خاموش ہے، اور سائنس کو قرآن کہتا ہے کہ تم ریسرچ کرو، تم تحقیق کرو، تم جو ہے تلاش کرو۔ اب سائنس تحقیق کر رہی ہے، اور جتنی جگہوں پر اختلاف ہے سائنس کہتی ہے کہ ہمارا ابھی حتمی نتیجہ نہیں آیا، ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کریں گے۔ یہ کیسا لطیف نقطہ ہے، جب 2 لوگوں میں اختلاف ہو تو کوئی شخص پہل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ تم پہل کرو تو پھر ہم اس کا رد کر دیں گے۔ کوئی صاحب علم بھی ہو، بڑے بڑے مناظرے آپ نے بھی سنے ہوں گے، کوئی بندہ پہل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے تم بات کرو میں اس سے بڑھ کر دلائل دوں گا۔ لیکن یہ کیسا اعجاز ہے قرآن کا۔ قرآن 14 صدیاں قبل اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہے، اور اعلان کیا کر رہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہا ہم نہ خود اپنی بات بدلیں گے، نہ کسی کو بدلنے کی اجازت دیں گے، خود پہرا بھی دیں گے، ہماری بات حتمی مکمل ہے۔ سائنس جا کے ریسرچ کرے، اور جتنی جگہوں پر اختلاف ہے سائنس کہتی ہے ابھی حتمی فیصلہ نہیں آیا، سائنس ریسرچ کر رہی ہے اور قرآن خاموش ہے۔ جس دن سائنس ان باتوں پر اپنی ریسرچ مکمل کرے گی، نتیجہ وہی نکلے گا جو آمینہ کے لال کی زبان سے نکلا۔ تو مجھے اور آپ کو بالکل مطمئن رہنا چاہیے اور 100% یقین پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے
جو کائنات عالم کے رب کی کتاب ہے، جو کائنات عالم کے پیغمبر کی کتاب ہے، اور اس کی بات اگر میں نہ سمجھا سکوں تو میرا علم ناقص ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آنے والے کوئی علامہ صاحب، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفتی صاحب کسی سائنسی سوال کا جواب نہ دے سکیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں وہ بات موجود نہیں۔ اس قائل کا، اس کہنے والے کا علم ابھی اس درجے کا نہیں ہے، ورنہ سائنس جب حتمی بات مکمل کر چکی ہے، جہاں سائنس مکمل کر چکی وہ وہی بات ہے جو قرآن کی بات ہے، اور جہاں سائنس ابھی بھٹک رہی ہے، سادہ لفظوں میں کہوں تو وہ دین رسول کو تلاش کر رہی ہے، اور جب وہ تلاش مکمل ہوگی تو نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 100% یقین پیدا کرنا ہے کہ ہمارے قرآن کی بات حتمی بات ہے، ہمارے قرآن کی بات کا ہمیں 100% یقین اور ایمان پختہ رکھنا ہے۔ دوسری چیز، قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے، صحت لفظی کے ساتھ، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا، یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا۔ جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اسی طرح کامل ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے جن کے استاذ المکرم نبیوں کے بھی امام، تو پھر وہ کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اس عنوان پر ایک معتبر ترین نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن گھر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ گلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، اور حضور علیہ السلام کے کانوں تک جب ان کی تلاوت کی آواز آئی تو میرے حضور وہیں رک کر قرآن سننے لگے۔ اللہ اکبر، صبح جب ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابی، آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے۔ یار وہ کتنا خوبصورت پڑھتے ہوں گے جن کو اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں آپ سونا پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے تو وہ حافظ صاحب ہے، تو وہ مدینہ المنورہ میں جب حاضری کے لیے پہنچے تو جو لوگ گئے ہیں ان کے ذہن میں یقیناً نقشہ جاگ اٹھا ہوگا کہ ظہر کی نماز کے بعد مختلف عربی النسل قاری صاحبان جو ہے وہ لوگوں کا تلفظ ٹھیک کروا رہے ہوتے، تو وہ کہتے میں حافظ قرآن تھا تو مجھے انہوں نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا، تو جب میں پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ سنائے، تو کہتے میں نے تعوذ و تسمیہ پڑھے اور میں نے سورۃ الفاتحہ سنا دی۔ جب میری صورت مکمل ہوئی تو وہ قاری صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہے، آپ کا لہجہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ حافظ صاحب جب یہاں پاکستان آئے تو وہ لوگوں کو فخر سے یہ بات سناتے اور ساتھ کہتے کہ اب پاکستان کے قاری صاحبان مانیں یا نہ مانیں، مجھے محبوب کی مسجد کے قاری صاحب نے کہا ہے تیرا تلفظ بھی ٹھیک ہے، تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، تو یار کیا خوشی ہے کہ ان کی مسجد کے قاری صاحب نے کہا کہ آپ کا تلفظ، آپ کا لہجہ، وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں، اور جن کو محبوب خود فرمائیں کہ ابی تو بڑا سونا پڑتا ہے، تو کیا کیفیت ہوگی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر، تو پھر مجھے اور آپ کو بھی چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھانے کا ضرور بندوبست کریں، اور یہ ہماری بنیادی ترجیحات میں چیز ہونی چاہیے کہ میرے بچے کو میرے رسول کی کتاب پڑھنی آنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا جن بچوں کی آواز اچھی ہے، اللہ نے ان کو یہ دولت بھی عطا کی ہے، تو ان کو تو خاص طور پر پورے قرآن کے وہ حافظ نہ بھی بنے لیکن چند صورتیں اس سونی آواز کا حق یہ ہے کہ ان کو پڑھنی آنی چاہیے اور زبانی آنی چاہیے، اور وہ اپنے رسول کی کتاب کو اچھے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے کا مزاج پیدا کرے۔ لیکن یقین جانیے اس عنوان سے ہماری بہت زیادہ غفلت ہے۔ یہ صبح کے وقت ہماری مساجد سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں، تو اس وقت دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ وقت بھی امت پہ آنا تھا کہ تین بار اعلان کر کے جو ہے وہ منت ورے لہجے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا وقت ہو گیا، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ کیا کبھی کسی پرائیویٹ سکول والوں نے بھی یوں اعلان کیا؟ کبھی کسی رکشے یا کسی پک اپ پر آپ نے اعلان سنا ہو کہ اس دیہات کے، اس گاؤں کے لوگ بچے سکول لیٹ بھیجتے ہیں تو ان کو ٹائم سے بھیجنا چاہیے، کوئی اعلان کرواتا ہو؟ سکول والوں کو تو یہ ضرورت نہ پڑی، ان کو تو یہ حاجت نہ ہوئی کہ وہ اس طرح سے اعلان کریں۔
تو کیا معاذ اللہ میرے حضور کا قرآن ہی اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لیے 3 بار اعلان کیا جا رہا ہے، اور پھر بچوں کو مائیں تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا کے قرآن پڑھے۔ بچہ مسجد کی طرف جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں میں آنسو، میلے کچیلے کپڑے، اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوا تھا، اور وہ انہی کپڑوں کے ساتھ اللہ کے گھر مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے کہ اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھونا بھی نہیں، اور پھر جو مسجد کے اندر کی حالت ہوتی ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 60-70 بچے ان کے سامنے بیٹھے، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے، پچھلا سبق سننا بھی ہے، آگے کچھ نہ کچھ ان کو پڑھانا بھی ہے، تو ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آتا، تو کتنا قرآن سیکھ کر وہ گھر گیا ہوگا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو کوئی نماز کی دعائیں یا کوئی دیگر چیزیں سکھانا بھی چاہیں تو مائیں دروازوں تک پہنچ جاتی ہیں کہ قاری صاحب کو نہیں پتہ کہ بچہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے، سارا دین اس کو آج ہی سکھانا تھا۔ یہ ہمارے رویے ہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید کے حوالے سے۔ اچھا، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجئے۔ وہی بچہ جب گھر واپس جاتا ہے، ماں جلدی سے پکڑ کر اس کو نہلاتی ہے، آنکھوں میں سرما، بالوں میں تیل لگاتی ہے، رات سے یونیفارم پریس کیا ہوا تھا کہیں واپڈا والے لائٹ نہ بند کر دیں اور بچہ اسکول جانے سے لیٹ نہ ہو جائے، اس کو اسکول کا یونیفارم پہنایا جاتا ہے، ٹائی اس کو اسکول کے یونیفارم کی دی جاتی ہے، بیچ وہی لگایا جاتا ہے جو اسکول والوں نے بتایا، جرابیں اسی رنگ کی ہیں جو اسکول والوں نے بتائی ہیں، پالشڈ شوز دیے جاتے ہیں، کتابیں، پینسلیں، ربر شارپنر تک مائیں خود دیکھتی ہیں رات کو کہ کوئی چیز گھر نہ رہ جائے اور بچہ میرا صبح اسکول میں پریشان نہ ہو۔ میں نے ان پڑھ ماؤں کو دیکھا جن کو سبجیکٹس کا نہیں پتہ، اس نے یاد کیا ہوا ہے 5 کاپیاں اور 6 کتابیں ہیں، ڈائری الگ ہے، یہ ساری چیزیں ماں رات تیاری کر کے سوئی ہوئی ہے، صبح اٹھتے ہی اس کی مرضی کا ناشتہ بنایا جاتا ہے، پھر لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے، اور باپ اٹھتا ہے تو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر میٹھی باتیں کرتے ہوئے 50 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے، مسکراتا ہوا باتیں کرتا ہوا اسکول چھوڑ کے آتا ہے، 2 بجے وہاں سے لے کر آتا ہے تو 3 بجے ٹیوشن سینٹر، 6 بجے وہاں سے واپس آتا ہے تو گھر میں پھر شام کو ماں بٹھا لیتی ہے، ذرا سارا حساب بتاؤ کام ہوئے، کوئی ٹیوشن والوں کا رہ گیا تو وہ بھی میں ابھی تمہیں کرواؤں گی، ایک بار ٹیسٹ ریوائز کر لو، سن لو۔ ہفتے کے بعد باپ ماسٹر صاحب کو فون کر کے اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، جو بنیادی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سبق کیمسٹری، فزکس، بایو یا ریاضی سے نہیں ملے گا صاحب، اس سبق کے لیے صفا کے چبوترے کا نصاب گھر میں کھولنا پڑے گا، اور وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور ہمیں اسی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن نے دوسرا حق یہ دیا ہمیں کہ اوپر سے دیکھ کر اس کو پڑھنے کا مزاج پیدا کیا جائے، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو سیکھنے کی ہمیں جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ میں تو آپ ضرور بچوں کو اسکول بھیجیں، آپ ان کو کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم دلوائیں، لیکن حضور والا یہ ضرور طے کر لیجئے اس تعلیم کے بعد ہمیں کیا ملے گا۔
اس کے بعد ایک کاغذ کا ٹکڑا ملے گا جس کی بنیاد پہ ہمارا بچہ عزت کے ساتھ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر باوقار انداز میں اپنی معیشت، اپنے کاروبار یا اپنے روزگار کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ اسلام نے اس سے منع بھی نہیں کیا، لیکن یہ اتنی تک ہی ہے۔ دیکھیں سادہ سی بات ہے، جو چیز جہاں سے ملتی ہے آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ آپ مجھ سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آپ صبح کے وقت اٹھ کر پیٹرول پمپ پہ چلے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جناب 1 درجن انڈے اور 1 بریڈ دے دیں، تو بندہ کیا کہے گا؟ بھائی جان یہاں سے یہ چیزیں نہیں ملتی، آپ بیکری پہ چلے جائیں۔ اور اگر آپ بیکری پہ آ کر کہیں کہ جناب 1 لیٹر پیٹرول دے دیں، تو وہ کہے گا بھائی جان یہاں سے یہ چیزیں نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کو کسی پیٹرول پمپ پہ جانا۔ آپ کہیں کہ اہم چیز ہے اور تم نے رکھی نہیں، کہے گا بھائی یہ میری دکان پر یہ نہیں ملتا۔ پمپ والے سے آپ کہیں کہ انڈا اور بریڈ بڑی ضرورت ہے ناشتے کی، تو کہے گا بھائی جان اختلاف اپنی جگہ، یہ ہماری ڈیمانڈ میں ہے ہی نہیں، یہ چیز ہمیں یہ ملتی نہیں یہاں سے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا۔ میں خود یونیورسٹی تک پڑھا ہوں، لیکن میں یہ شعوری طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ ساری کیمسٹری دنیا کی کھنگال دیں، کیمسٹری نہیں بتائے گی کہ ماں سے بات کیسے کرنی ہے۔ فزکس، ریاضی کا کوئی قانون فارمولہ نہیں بتاتا کہ باپ کی سستی کا نام ہے۔ کاش کہ ہم اس بات پہ غور کریں اور اپنے بچوں کے لیے ہر صورت میں اپنے رسول کی کتاب سیکھنے کا بندوبست کیا جائے۔ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم، اس کے ترجمے کے اوپر غور کیا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ یہ اس کا تیسرا مرکزی بنیادی حق ہے جس پر میں آپ کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ آدھا وقت میرا بیت گیا اور مجھے اپنے وقت کو سمیٹنا بھی ہے، تو میں آپ سے اس عنوان پر بھرپور توجہ چاہوں گا کہ یہ تیسرا بنیادی مرکزی حق ہے کہ اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ سیکھا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ آج معذرت کے ساتھ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے نے اوپر سے دیکھ کر جب قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو ہم نے قاری صاحب کو بلایا، ان کو مٹھائی کا ڈبہ دیا اور ایک سوٹ دیتے ہوئے ہم نے کہا کہ حضرت اب کل سے آپ نہ آئیے گا۔ ماشاءاللہ بچے نے روانی سے پڑھنا سیکھ لیا اور بچہ بھی سمجھ گیا کہ یہ کام تو ختم ہو گیا، اور اس نے بھی غلاف میں لپیٹ کر اونچے طاق میں رکھ دیا کہ یہ کام تو ختم ہو گیا، اس کے ساتھ اب میرا اور کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اس نے زندگی اپنی منمانی اور اپنی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کی، اور ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے اس نے تو 7 سال کی عمر میں ختم کر لیا تھا۔ ہمیں 6 سال والا آگے ٹارگٹ چاہیے، اس کے بعد 5 سال والا کوئی کرے تو ہم مانتے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے بار بار اسی بات کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ میرا سادہ سا سوال ہے حضور والا، کیا یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ پوری قوم اوپر سے دیکھ کر ایک ایک بار پڑھے اور اس کو لپیٹ کر غلاف میں رکھ کے اونچے طاق تک پہنچا دے؟ کیا اس کے نزول کا یہ مقصد تھا؟ تو قرآن تو یہ نہیں کہتا۔ ہمارا قرآن سے کوئی رشتہ باقی نہیں بچا۔ ہمارا قرآن سے صرف اتنا رشتہ باقی بچا ہے کہ جب ہم نے نیا گھر بنایا تو ہم نے کہا قاری صاحب 30 بچوں کو بھیجیے گا، اور سب کو کہا کہ ایک ایک پارہ ہاتھ میں پکڑ کر ترتیب سے تم نے سب نے پورا قرآن پڑھنا ہے۔ ہم اہل خانہ بعد میں پاؤں رکھیں گے، پہلے اللہ کی کتاب کی تلاوت مکمل ہوگی۔ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے جناب؟ جب ہم نے نئی فیکٹری بنائی تو ساری مشینری انسٹال کر لی، تو کہا یار کھولتے نہیں، چلاتے نہیں، فیکٹری کے بٹن ابھی آن ہی نہیں کیے۔ کہا نہیں، وہ جمعرات کو بچے آئیں گے اور وہ آ کر بیٹھ کر پڑھیں گے، اور پہلے پورے قرآن کی تلاوت ہوگی، پھر ہم مشین کا بٹن نیچے کریں گے۔ اس سے ہماری برکت جڑی ہے۔ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے کہ جب ہمارے بچے کا بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا اور ہم نے 2-3 ڈاکٹر اسپیشلسٹ کو بھی دکھا لیا، تو ہم نے قاری صاحب سے کہا کہ حضرت یہ کوئی مسئلہ حل کریں۔ انہوں نے کہا کوئی ٹینشن نہیں، اس کے اندر سے ایک آیت کا میں دم کر دیتا ہوں تو آپ کا بخار والا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا۔ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ جب بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو ہم نے کہا ذرا رکیے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ذرا برکت والی کتاب نکال کے لانا، ہم نے اس کے سائے کے تلے بیٹی کو رخصت کرنا۔ ہمارا قرآن سے جناب کیا تعلق ہے؟ جب ہمارے بوڑھے کی روح اٹک گئی اور وینٹیلیٹر پر ڈاکٹر بھی مینیج نہیں کر پا رہے تھے تو بڑے پریشان تھے، تو ہم نے کہا اب کیا کریں؟ تو کسی نے بتایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہی برکت والی کتاب جو گھر میں پڑھی ہے اس میں ایک سورت سورہ یاسین ہوتی ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھیں تو آپ کا یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہمارا قرآن سے بس اتنا ہی تعلق ہے۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے؟ ببندے صوفی و ملا اسیری حیاتز حکمت قرآن گیری، بآیاتش کار ترا جزی نیست کہ از یاسین او اساں بمیری۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تو جاہل صوفی
اور کاہل ملا کے ایسے بندے میں پھنسا کہ تیرا قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ تیرا قرآن سے یہی رشتہ ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین کھول کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے پرواز کر جائے۔ اقبال فرماتے مجھے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کہ اس کی روح تو آسانی سے پرواز کر گئی، لیکن اقبال کا مطمع نظر یہ ہے کہ افسوس اے مسلمان کہ تو نے قرآن سے بھی سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا۔ کاش کہ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا تھا اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہم بڑے مصروف ہیں۔ لیکن اس بات کو اچھی طرح اپنی روح میں اتار لیجئے حضور والا کہ قرآن کی بتائی ہوئی حقیقتیں اٹل ہیں، ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ ٹکرانے والا خود پاش پاش ہو گیا۔ ان حقیقتوں کو آج تک کوئی نہیں بدل سکا۔ سب سے بڑی حقیقت جو قرآن نے بیان کی ہے، مجھے اور آپ کو آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا حقیقت ہے کہ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ تم تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں اتارے گئے ہو، اور یہ امتحان گاہ ہے جس میں تمہیں ہم نے بھیجا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہارے بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو اچھے اعمال لے کر واپس پلٹتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اور جو اچھے اعمال لے کر آئیں گے، قرآن یہ کہتا ہے وہ اہل جنت ہوں گے، اور جو عقائد و نظریات کی پاکیزگی سے عمل صالح تک کا سفر نہ کر سکے، کل وہ بھڑکتے ہوئے جہنم کے شعلوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ حتمی فیصلہ ہے قرآن کا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ قرآن کا پورا مضمون ہمیں عقیدہ آخرت اور فکر آخرت کا تصور دیتا ہے، لیکن ہم اس طرف تو آنے کے لیے آمادہ ہی نہیں۔ کاش کہ ہم اس بات پہ غور کریں اور جو ہے وہ حتمی فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کی کتاب کو معنی، مطلب اور مفہوم اور ترجمے کے ساتھ سیکھیں۔ دنیا میں کوئی ایسا سبق نہیں جب تک سمجھ نہ آیا ہو تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں نے کسی جگہ پر اسی طرح دیہات میں کسی جگہ پر گفتگو کی تو ایک بابا جی نے میرا بازو پکڑ لیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم قرآن کہاں سے سیکھیں۔ ہوتا ہے بعض کا تو آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو۔ تو میں نے کہا کہ ہمیں دنیا جہاں کے سارے کام آتے ہیں اور ہم نے سیکھ رکھے ہیں۔ یہ میں بعض کا دیکھتا ہوں لوگوں کی تڑپ، یہ جو لوگ انگلش نہیں جانتے تو کوئی کمپنی کی طرف سے ایک میسیج آ جائے تو لوگوں کو تڑپ لگ جاتی کہ اس میسیج کا مطلب کیا ہے۔ ہم فوری وہ بندہ تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمیں بتائے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ وہ بعض کا لوگ دیتے کہتے ہیں یار کمپنی کا پروموشن میسیج ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار بتاؤ تو صحیح کہ کہا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کیا بتاؤں، ایک اشتہار ہے، اس کا بس کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں کوئی نہ کوئی مطلب تو ہو، کتنا چاہ ہے، کتنی لگن لگی ہوئی ہے کہ کوئی معنی تو اس کا ہوگا نا۔ کاش کہ جو گھر میں قرآن پڑھا تھا اس کا بھی اتنا چاہ چڑھ جاتا، مجھے پتہ تو لگے اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ کل میرے سے رب نے پوچھ لیا، کل آپ سے رب نے پوچھا میرے بندے تجھے میں نے 50-60 سال کی لمبی زندگی دی، تو نے بیٹوں کے لیے پلاٹ خریدے، گھر بنائے، تو نے بیٹیوں کو ٹرک بھر کے جہیز دیے، تو نے سارا کچھ کیا، تو اتنے دفتروں میں جاتا رہا، کول چیلم 10ویں عقیقے پگھداتا رہا، تو خاندان کی برادری کی ہر رسم میں، ہر شادی میں، ہر مجلس میں، ہر محفل میں پہنچا۔ تیرے پاس 60 سال کی زندگی تھی، تجھے وقت ہی نہ لگا کہ تو وہ کتاب پڑھ کے دیکھ لیتا جس کتاب نے آج تیری آخرت کا فیصلہ کرتا۔ اس بات کو اچھی طرح اپنی روح میں اتار لیجئے، اس کتاب نے کل ہماری آخرت کا فیصلہ کرنا۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کتاب نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو جس کتاب نے فیصلہ کرنا، ہمیں تو پتہ نہیں اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ ہماری صرف اتنی پریکٹس ہے، وہ قاری صاحب بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری محافل میں جب تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ ہماری پریکٹس اتنی ہو چکی ہے، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ جب قاری صاحب رکیں گے تو ہم نے زور سے سبحان اللہ کہنی ہے اور جیب سے نوٹ نکال کے یوں پھینکنے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے اور بتانے والا بتا کیا رہا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی آیات ہوتی ہیں جن پر استغفار پڑھنی چاہیے کہ عذاب الہی کا اس میں ذکر ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہماری تو پریکٹس ہی ہوئی ہے اور ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب قاری صاحب جو ہے وہ رکیں گے تو ہم جو ہے وہ پھر زور سے سبحان اللہ کہیں گے۔ اور وہ بھی جو آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی اصل کام ہے۔ اور وہ قاری صاحب بڑے کون سے ہوتے ہیں، اگر ایک قاری صاحب 5 آیتیں پڑھتے ہیں تو بعد والوں کے لیے ٹارگٹ ہے وہ 6 یا 7 پڑھیں تو ہم ان کو بڑا قاری پڑھائیں۔ اور ویسے جیسے آخری گیند کا میچ ہونے لگا ہے، اس کا رنگ سرخ ہو رہا ہوتا ہے اور جو ہے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے اور جو ہے نالے جو ہے وہ عجیب کیفیت اس کی بنی ہوتی ہے، اور ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں یہ زیادہ اچھا ہے چونکہ اس کو 8 آیتیں پڑھ گئے اور بسم اللہ بھی ساتھ ملا لی۔ یہ 8 بن کے رہ گیا قرآن، معذرت کے ساتھ یہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا۔
اس کا مقصد کیا تھا؟ اس نے اور میری اور آپ کی آخرت کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح میں اور آپ اپنی روح میں اتار لیں، کل قبر میں کسی پیر صاحب نے نہیں آنا، مجھے فتوے سے معاف رکھیے گا، قبر میں جس ہستی نے آنا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہاں تک ہے بات۔ لیکن آج ہماری غلط فہمیاں، ان پڑھ جہالت کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ مجھے کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا، اس کا جناب میری پیر صاحب سے 2 بار تنہائی میں بات ہوئی ہے، اور پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں تیرے بغیر جنت میں نہیں جانا۔ یعنی کتنا حوصلہ آج کے پیروں کا، یہ ان پڑھ جاہل لوگ اور 2 نمبر تویزوں اور دھوکے میں زندگی گزارنے والے۔ تو وہ کہتا ہے 2 بار حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا میں تیرے بغیر جنت میں نہیں جانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن تو تصور سے خالی ہے صاحب۔ یہ صرف اتھارٹی اللہ کے رسول کی ہے، وہ جس کو چاہے وہ جنتی ہوتا ہے، وہ جس کو فرما دے وہ جنتی ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، تو جنتی ہوتے چاہیے، یہ اختیار وہاں تک ہے۔ پیر صاحب پھلانگ کر اپنے چند ٹگوں کی خاطر اس منصب نبوت پہ جا کے حملہ نہ کریں اور وہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ آج کا سوشل میڈیا پہ ہم روزانہ ایک نیا ڈرامہ دیکھتے ہیں اور ہم لڑک رہے ہوتے ہیں، ہمارا پیر اوپر ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا اوپر ہے۔ صاحب اس کتاب نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ کتاب بالکل واضح ہے، وہ اس تصور سے خالی ہے کہ کل کو جو ہے فلاں بخشوا لے گا اور فلاں۔ نعت خواں بھی کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو آئے گا پسینہ۔ نقیب کا گلا چلتا ہے، وہ کہتا ہے ایک بار سبحان اللہ کو سارا مجمع بخشوا دیتا ہے۔ تو ہم اسی ادھیڑ بن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پورا قرآن اس تصور سے خالی ہے، صرف ایک ذات کا حوالہ قرآن نے دیا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ پتہ تو تب لگے گا جب ہم قرآن پڑھیں گے، لیکن چونکہ ہم نے تو یہ پڑھا ہی نہیں ہوا، ہمیں تو اس کا معنی، مطلب، مفہوم کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا۔ تو کل صاحبو بڑی شرمندگی ہوگی، کل ڈاڈا پچھتاوا ہوگا۔ جس کتاب نے فیصلہ کرنا ہے وہ کتاب ہمیں اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنی نہیں آتی، معنی، مطلب، مفہوم کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ قاری قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور نیچے والے تو نیچے والے، ایک بار میں خود ادھر سٹیج پر بیٹھا تھا تو ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، تو چونکہ ایک پریکٹس ہو چکی ہے نا ہماری، تو ایک علامہ صاحب نے میری طرف دیکھ کے کہا سبحان اللہ، تو میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا حضرت ایسے سبحان اللہ یہاں کہنا چاہیے تھا۔ تو پھر انہوں نے ترجمے پہ غور کیا، کہتے ہو معذرت چاہتا ہوں، نیچے والے تو نیچے والے ہیں، اوپر والوں کا دھیان بھی یہی ہے کہ نوٹ کس کے اوپر زیادہ گرتے ہیں، سبحان اللہ کس کی زیادہ آتی ہے، اور وہ بھی کہتا ہے سینے کا زور لگا کے کہو، کبھی کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہو، اور ساری رات وہ ہمیں رقص کروا رہے ہوتے ہیں اور ہم سادوں کی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ لڑک رہے ہوتے ہیں۔ خدا را قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کا بندوبست کریں، معنی، مطلب، مفہوم دیکھیں تو یقین جانے آنکھیں کھل جائیں گی، ہماری زندگیاں یکسر بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک مانگت اور فقیر ان کے پاس آیا کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خیرات دیا کرتے۔ وہ جب بھی آتا تو اس کو خیرات دیتے اور ساتھ میں کہتے صاحب اللہ کا قرآن بھی پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، اگر تم گھر گھر جا کے کنڈے کھڑکا کے ڈیروں پہ جا کے کارڈ بانٹ رہے ہو تو ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا، وہ خیرات بھی دیتے تو ساتھ کہتے کہ بیٹا اللہ کا قرآن بھی پڑھا کرو۔ یہی امت کا کام تھا۔ تو حضرت عمر اس کو خیرات دیتے، اس کی مدد کرتے اور ساتھ کہتے صاحب اللہ کا قرآن بھی پڑھا۔ ایک عرصہ بیت گیا، اب وہ فقیر آتا نہیں، تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، آگے سے وہ فقیر آ گیا، تو وہ گزرنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک کر کہا کہ صاحب ہم سے ناراض ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر کبھی ملاقات کے لیے اب نہیں آئے؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا عمر آپ کہتے تھے نا اللہ کا قرآن پڑھا کرو، عمر میں نے سونے رب کا قرآن پڑھ لیا اور قرآن نے مجھے آپ کے آگے سے اٹھا کے رب کی دہلیز پہ کھڑا کر دیا۔ اب میں کسی سے نہیں مانگتا، اب تو میں رب کی دہلیز سے مانگتا ہوں، اب تو میرا رب کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا تعلق بنا ہی نہیں صاحب۔ تو کاش کہ ہم قرآن سے جڑنے کا عہد کر لیں، معنی، مطلب، مفہوم اور ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا یہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے، اور اس کو اپنے لیے بالکل بنیادی طور پر سبق کے ساتھ شروع کرنا ہوگا۔ علماء موجود ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ 3 آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھنے کا سفر شروع کیجیے۔ 3 آیتیں پڑھیے، معنی، مطلب، مفہوم اس کا دیکھیں، جہاں سے سمجھ نہ آئے تو وہاں نشان لگائیں، جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگائیں۔
جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا۔ ہفتے بعد، مہینے بعد، 2 ماہ بعد آپ کسی معتبر عالم کی صحبت میں بیٹھے اور ان کو کہ حضرت آدھا گھنٹہ ہمیں چاہیے، وہ پوچھیں گے نا کوئی ختم دلوانا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا کوئی جنازہ ہے، کوئی چہلم ہے، کوئی کل ہے، کس مقصد کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے؟ تو آپ کہیے گا حضرت میں اور میرے بچے روزانہ رسول اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، کچھ مقامات سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، قیمتی وقت دیجئے نا، ہمیں سونے رسول کا قرآن سکھا دیجئے، ہمیں بتائیے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی۔ یہ لگن جب لگ جائے گی تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہماری طرف آنے کا مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ یہ طلب اپنے اندر اجاگر کرنی، یہ تڑپ اپنے اندر اجاگر کرنی۔ اور اگر طلب نہیں نا، یاد رکھنا قرآن نے کہا کافروا وتولوا، انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے منہ موڑ لیا۔ جب انہوں نے منہ موڑا تو اللہ فرماتا ہے واستغنى اللہ، اللہ پہلے ہی بے نیاز ہے، تم نہیں آتے تو اس کو بھی کوئی ضرورت نہیں، تم نہ آنا چاہو تو وہ پہلے ہی بے نیاز ہے۔ اس کو اچھی طرح سن لو، وہ بے نیاز رب ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے کہا کوئی آئے تو میں راہیں کھول دیتا ہوں، میں رستے کشادہ کر دیتا ہوں، کوئی ایک قدم آئے میری رحمتیں 10 قدم بڑھ کے آگے استقبال کرتی، لیکن اگر وہ نہ آنا چاہے تو وہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، قرآن کو جا بجا اس اصول میں بیان کیا گیا۔ ہدایت ملتی ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، لیکن کس کو؟ وہ خود اعلان کرتا ہے میں ہدایت دیتا ہوں، کس کو؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ جو طلبگار نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی صاحب۔ رزق کا معاملہ آیا تو کیا کہا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے دیتا ہوں، کھلا ڈلا دیتا ہوں، میری ذات کا انکار بھی کرے پھر بھی دیتا ہوں، چونکہ رب العالمین ہوں۔ رزق کا معاملہ آیا تو کہا بغیر حساب کے دیتا ہوں، ہدایت کا معاملہ آیا تو کہا یوں ہی نہیں دیتا، کوئی طلبگار بنے تو پھر دیتا ہوں۔ اور اگر میں اور آپ طلبگار ہے ہی نہیں، ہماری پریشانی نہیں ہے، ہم اس پہ مطمئن ہیں، پتر 3 باہر کے ملک چلے گئے، ہم اس بات پہ خوش ہیں ہمارا مکان پکا ہو گیا، بیٹیوں کو ٹرک بھر کے جہیز دے دیے، ہماری فصل اس بار بڑی اچھی ہوئی، ہم اس بات پر مطمئن ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ تو کوئی کافر بھی مانگے تو میں بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ ہدایت میری اور آپ کی ضرورت ہے صاحب، اور ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار بنے گا، اور جو ہدایت سے منہ موڑ لے۔ یہ بات بھی سن لیجئے، قرآن مجید نے کہا طلب ہوگی تو ہدایت ملے گی، اور دوسری طرف کیا کہا؟ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، کہا جو رحمان کی یاد سے، رحمان کے ذکر سے، علماء نے کہا ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، جو رحمان کی کتاب سے، رحمان کے قرآن سے منہ موڑے گا، جو کہے گا میں نہیں سیکھنا چاہتا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں منہ موڑ لیتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ نقید لہو شیطانا، اللہ فرماتا ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیں گے۔ اب وہ بچ نہیں سکتا، وہ ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا، چونکہ منہ اس نے موڑا ہے، منہ وہ موڑے گا تو شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے صاحبو، یہ روزانہ جائزہ لینا ہوگا میں کتنا ہدایت پر ہوں، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ اس درس قرآن کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ میں اور آپ اللہ کی کتاب کو سیکھیں۔ مہینے کے بعد بھی اگر ایک سورت ہم سیکھتے ہیں، اور ایک سورت میں کہتا ہوں قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اللہ اکبر، ایک سورت بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان اس کو مطلب، معنی، مفہوم اور ترجمے کے ساتھ سیکھے تو قرآن اس کو پوری زندگی کا نصاب سمجھا دیتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہوگی معنی، مطلب، مفہوم، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کا ضرور بندوبست کیجئے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ معنی، مطلب، مفہوم آ گیا، اب اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ مقصود ہے۔ بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان ایک ایک آیت کے درجنوں معانی اور مطالب پر گفتگو کر سکتا، 3 گھنٹے ایک ایک آیت پر، بلکہ پوری آیت کیا ہے، ایک لفظ پر 3 گھنٹے تقریر کرتا ہے۔ تو لوگ کہتے کمال ہوگی، حد ہوگی، اتنا علم۔ وہ علم کسی کام نہیں اگر اس ایک لفظ یا ایک آیت کے اوپر وہ علم عمل نہیں سکھاتا۔ ہم سے تقاضا ہے اسلام کا کہ تم نے عمل لے کر آنا ہے۔ معذرت کے ساتھ دور موجود کے اندر
اتنے جلسے، اتنے خطابات سوشل میڈیا پہ لاکھوں کروڑوں کلپس شیئر ہوتے ہیں، تو بعض کا لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ یار کیا فائدہ اتنی محفلوں کا، معاشرے میں فرق تو کوئی بھی نہیں پڑتا، جھوٹ اسی طرح ہے، دھوکہ اسی طرح ہے، فراڈ اسی طرح ہے، فریب اسی طرح ہے، خیانت اسی طرح ہے، کرپشن اسی طرح، بے حیائی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہیں کیا فائدہ ان جلسوں کا، کیا فائدہ ان دروس کا؟ تو بہت سارے جواب ہیں، اسباب و علل پر اہل علم گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ذرا یوں آپ اپنی سالانہ محافل کے سٹیج اٹھائیں اور انالیسس کریں، تجزیہ کریں کہ محفلوں میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے جلسوں میں بچا کیا حضور والا۔ مجھے فتوے سے معاف رکھیے گا، حالت بڑی دردناک اور خستہ حالت ہے۔ آپ سٹیج یوں اٹھائیں بڑے بڑے پروگراموں کا، تو بچا کیا ہے؟ بکے ہوئے خطیب، بھنڈ قسم اور ڈانس کرتے نعت خواہ ہم نے سٹیجوں پہ کھڑے کر دی، اور پیچھے رہ گئی تھی عوام، تو بینکوں سے نئے نوٹ نکال کر کلف لگے کپڑے پہن کر وہ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا اصل انویسٹمنٹ تو ہم نے کی ہے، اصل تو کلپ ہمیں بھی 3 4 5 چاہیے، چونکہ ہم نے بھی تاجر برادری کو بتانا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی ووٹ دیا کرو، چونکہ ہم مارکیٹ کے صدر ہوتے ہیں، تو ہم بتانا چاہتے ہیں بڑے بڑے پیرانے عظام، بڑے بڑے آستانوں والے، وہ تو سال بعد ہمارے سٹیج پر ہوتے ہیں، بھائی ہم بھی تو نیک ہیں، تو ان کی اپنی ضرورت ہے۔ جو آنے والا ہے وہ تو ٹو مچ کلیئر ہے، اس کو تو بالکل واضح پتہ ہے وہ کیوں آیا ہے، چونکہ وہ جب کلومیٹر نعت کے ریٹ لسٹ بتا رہا ہوتا ہے اور ہر سال بعد وہ اپڈیٹ ہو رہی ہے، تو ہمیں بڑی اچھی طرح وہ بتاتا ہے کہ میں کس کام کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ ہم سادہ لوگ ہیں کہ ہم جو ہے وہ پھر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور صبح کہہ رہے تھے بڑا لطف آیا، کیا روح پرور منظر تھا، روح تو نکل چکی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کون سا پرور منظر رہ جاتا ہے۔ تو کاش ہم اس بات پہ غور کریں کہ بچا کیا ہے جلسے کے اندر۔ سب کو پتہ ہوتا ہے، وہ جس نے 1 لاکھ میں ٹائم کی بکنگ کی ہوتی ہے نا، جب وہ عاشق رسول گرج رہا ہوتا ہے نا، تو باہر کھڑا ہو کے اس کو پتہ ہوتا ہے یہ عشق مجھے کس بھاؤ پڑا ہوا ہے، تو اس کو بالکل تسلی ہوتی ہے۔ ویسے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہم بڑے عقل مند، دانا بینا سیانے لوگ ہیں، ہم تو اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتے ہیں، اور ایسے ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ 1 درجن کیلے ہم خریدیں نا ریڑھی سے، تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ 12 کے 12 ٹھیک ہونے چاہیے، اور معیار کے مطابق ہوں گے تو اوکے، بصورت دیگر میں یہ سارے واپس کروں گا۔ ہم اتنے سمجھدار ہیں، 150 کے اوپر تو ہم نے 15 منٹ لگائے سالانہ جلسے کے لیے۔ 1 لاکھ روپے کا خطیب وہ ان پڑھ جاہل شخص بلایا تھا، اس وقت بھی تو سوچتے اس کو لاکھ کس بات کا دینا، اس کو کہتے نا گھنٹے میں کوئی 1 2 باتیں دین کی بتا جاتا، لیکن وہ کیوں؟ اس وقت چودھری بھی بڑے بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بھی 40,000 دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ والا شخص بلاؤ تو ہم دیتے ہیں۔ کیا کمال ہے جناب اس میں، اس کی سر چلتی ہے، اس کا گلا چلتا ہے، اس کے لطیفے مشہور ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کی جگتیں مشہور ہیں، تو ہم اس کو بلانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا معیار ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا۔ جو لا کے رکھا ہے سٹیج پر، کبھی کھنگالے تو صحیح سائے۔ کیا کمال ہے اس ان پڑھ جاہل نعت خواہ میں۔ یہ ٹہنے 6 سال کے پیر بھی ہم سٹیجوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، 4تھی نسل کے بھی پہلے تیاری کی جا رہی ہے، اور ہم ویسے بڑے سیانے عقل مند ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے کون سا رقبہ ماڑا ہے، کون سا کمزور ہے، کون سا آگے سستا ہوگا، کون سا مہنگا ہوگا، حکومت کیوں ٹوٹی سی، اور نیا کٹ جوڑ کون سا ہو رہا ہے، اس وقت کون چلا رہا ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ دین کے نام پر، ہم دین کے نام پر پیسے جب لگاتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں سوچتے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، لاکھوں روپے لگائے ایک رات میں، اس سے ہماری نسل کو کیا فائدہ، اس سے ہمارے بچوں کو کیا فائدہ۔ تو کاش ہم اس بات پہ غور کریں۔ میں آپ سے بڑے درد مندانہ لہجے میں کہوں گا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، میں شعوری طور پر یہ گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہر ماہ تشریف لائیں تو آپ کو سفر بالکل واضح پتہ ہو۔ میں یہ شعوری پہلی گفتگو اس لیے اس انداز میں کر رہا ہوں کہ آنے والے کا وقت ضائع نہ ہو۔ وہ کہاں سے گاؤں سے سردی میں جو ہے وہ موٹر سائیکل چلا کے آئے، اس کو پتہ ہو میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، اور ہمارا یہ شعوری سفر ہے، اور قیمتی وقت ہمارے سارے دوستوں نے دیا ہے۔ میرے منتظم نوجوان کتنے دنوں سے ایک ڈیرے پہ جا کے، میرے بزرگ، میرے نوجوان جو ہے وہ لوگوں کے
جو ہم منت بھرے انداز پہ قرآن کی دعوت پیش کر رہے تھے کہ آپ نے ضرور آنا ہے، مجھے اس بات کی قدردانی ہے، اور میں کھول کے واضح بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں آپ کو کوئی سر والا، راگ والا، کوئی لطیفے سنانے والا آپشن نہیں ملے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط فہمی میں ایک سفر کر لیں۔ تو ہم بالکل واضح بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو صاحب اللہ کا قرآن سکھانا چاہتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کی بات سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، مجھے پتہ ہے، ہم پہ سارا معاشرہ تنقید بھی کرتا ہے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، سارا زمانہ بھی برا کہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ جس کے کاروبار پہ زد پڑتی ہے اس کو میں اچھا تو نہیں لگوں گا، تو ظاہری بات ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ کائنات عالم روٹتے ہیں تو روٹ جائیں، سونے محمد کی رضا چاہیے، پیغمبر کی ذات کی رضا چاہیے، رسول اللہ کا دین ہی بتانا مقصود ہے۔ ہم نے جس ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا، ہمیں انہوں نے یہی کہا کہ جے کر یار دے نام نہ ملے میں نہ چولی پا لیے پراں سٹیے نہ، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا چوٹ لیے پراں ہٹیے نہ۔ تو ہم تو شعوری طور پہ کھڑے ہیں یہاں، شعوری طور پر میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے عمل۔ آج دور موجود میں معذرت کے ساتھ جتنی بیزاری عمل سے پیدا کی جا رہی ہے، یہ اس سے پہلے ہم نے دور نہیں دیکھا تھا، اور عمل کرنے والا تو بیچارہ پریشان ہے، اس کو تو پیر صاحب بھی اتنا ہلکا کر کے بتاتے جیسے یہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے خود لاہور میں اپنے کانوں سے تقریر سنی کہ ایک صاحب گفتگو کر رہے تھے اور وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے عشق والے اور ہوتے ہیں اور عمل والے اور ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے لائن آف بارڈر ڈرا کی ہوئی ہے، یہ عشق والے ہیں اور یہ عمل والے ہیں۔ اب ہم فیصلہ کریں گے کہ عشق الگ ہوتا ہے اور عمل الگ ہوتا ہے۔ کون سا عشق جناب؟ آپ کے عشق کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، نوٹ گرتے رہیں تو عشق گرمی پکڑتا رہتا ہے، اور اگر نوٹ گرنے ختم ہو جائیں تو عشق بھی ٹھنڈا ہو کے چلا جاتا ہے۔ وہ ہمارے عشق کی کیا حالت ہے؟ وہ کسی جلسے میں خطاب ختم نہیں ہو رہا تھا تو وہ کوئی آگے سے جا کے اشارہ کرتا، کوئی کندھے پہ ہاتھ لگاتا، کوئی پاؤں کو ٹھونکتا، لیکن حضرت تو اپنی ایک کیفیت میں تھے، چونکہ بارش ہو رہی تھی۔ تو اب کون ہے جو یہ خطاب کیسے ختم کروائیں؟ تو دو دانا بینا بزرگوں نے بلایا، کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت تو ٹائم بڑا اوور ہو گیا اور ہم خطاب ختم کروانا چاہتے ہیں۔ تو کہا بیٹا یہ ایسے تو نہیں ختم ہوگا۔ تو کہا حضرت کیسے ختم ہوگا؟ کہا یہ جو نوٹ پھینکنے والے کھڑے ہیں نا، ان کو بٹھا دو، تقریر خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جب عشق جو ہے وہ گرتے نوٹوں پہ گرمی پکڑے، اور اگر وہ پتہ ہو کہ جب پیر صاحب سٹیج پہ آئیں گے تو یہ والے شعر پڑھنے ہیں اور اس میں مرشد سونا ہی نظر آنا چاہیے، چونکہ پیسے لوگ اب تو حالت یہ اندر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تلاوت پہ کوئی نہیں پیسے دیتے، یہ مرشد سونے والا پڑھنا پینا سانو۔ تو اس سے چھوٹی حرکتیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ اور کاش کہ ہم اس بات پہ غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کاروبار ہوتا ہے صاحب، دین کا کام ہوتا ہے۔ تو خدا را اس کو مکس نہ کیجئے، شعوری طور پر عشق عمل کا تقاضا کرتا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ وہ عشق جو عمل پیدا نہیں کرتا وہ عشق رسول نہیں ہے صاحب، وہ کچھ اور ہوگا، کسی نے ہمیں پکڑا دیا۔ اللہ اکبر، میرا اور آپ کا عشق کیا ہے؟ عشق تو کیا تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق تو کیا تھا جناب عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے۔ ان کا عشق کیسا تھا کہ محبوب وضو کرتے ہیں تو محبوب کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ ان کا عشق کیا تھا؟ محبوب زلفیں ترشواتے ہیں تو محبوب کی زلف عنبری کا ایک ٹکڑا بھی زمین پہ نہیں گرتا۔ اور جانتے ہیں پھر ان کا عمل کیا تھا؟ اللہ اکبر، میرے حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ صاحب نیچے بیٹھ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے تو سامنے والے شخص سے کہا تھا، ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ حضور کہہ رہے نیچے بیٹھ جاؤ، وہ وہاں نہیں، گلی میں نیچے بیٹھ گیا۔ یہ ہوتا ہے ایک شخص کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا اور ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا، محبوب کی آواز آئی نیچے بیٹھ جاؤ، وہی نیچے گلی میں بیٹھ گیا۔ عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ عشق تو عمل سکھاتا ہے صاحب، عشق تو اتباع سکھاتا ہے، عشق تو فرما برداری سکھاتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے یار کہ جو نماز کی طرف لاتا ہی نہیں ہے؟ یہ کیسا عشق ہے جو محفل میں جلسے میں نعرہ لگواتا ہے؟ اتنا پاورفل عشق ہے، 3 فٹ کے جمپ لگوا کے 3 گھنٹے جلوس میں کھڑا کرتا ہے، بڑا پاورفل عشق ہے۔
جناب یہ اتنا پاورفل عشق ہے، یہ 11ویں کی دیگ پہ لاکھ لگواتا ہے، یہ 12ویں کی لائٹنگ پہ لاکھ لگواتا ہے، بڑا طاقتور عشق ہے. ہاں یار یہ بڑا طاقتور عشق ہے. یہ جلوس میں کھڑا کرتا ہے، یہ نعرے لگواتا ہے، یہ پیسے بھی خرچ کرواتا ہے 11ویں کی لائٹوں اور 12ویں کے دیگوں کے اوپر. یہ اتنا پاورفل عشق ہے تو حضور والا اس عشق کو کہیے نا کہ یار 5 منٹ صبح فجر کے وقت بھی آ کے مجھے اٹھا دیا کر. لیکن یہ عشق ادھر نہیں آتا. یہ کیسا عشق ہے صاحب؟ تو یہ عشق نہیں ہوگا، یہ کچھ اور ہوگا. کسی نے غلط پیکنگ کر کے ہمیں پکڑا دی ہے اور ہم خوش ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ تو عاشق ہے اور عاشق تو جائے گی جنت میں، اور ہم اس امید پہ خوش ہیں چونکہ میں عاشق ہوں. یہ کیسا عشق ہے جو مسجد کی طرف لاتا ہی نہیں ہے؟ یہ کیسا عشق ہے کہ محبوب کی کتاب گھر میں پڑی ہو اور عرصہ ہو گیا عاشق نے کھول کے بھی نہیں دیکھی؟ تو یہ عشق نہیں ہوگا صاحب، یہ کچھ اور ہوگا. اس کا کسی اچھی لیب میں ضرور ٹیسٹ کروا لینا چاہیے کہ کسی نے جو ہمیں پکڑایا تھا ہاتھ میں ہاتھ دے کر، یہ عشق ہے بھی کہ نہیں. دیکھو آپ کو کوئی سونا پکڑا کے چلا جائے اور آپ اس کو ساری زندگی سنبھالتے رہیں تو آپ بڑے خوش ہوں کہ میرے پاس پوری اینٹ ایک سونے کی پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو تالے میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے اور غلاف لگائے ہوئے ہیں اور آپ اس کو دکھاتے بھی نہیں. کوئی دانا بینا آ گیا، اس نے کہا لاؤ میں تمہیں چیک ہی کر دیتا ہوں. اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ 100% سچا خالص سونا ہے تو آپ کہیں گے ہاں ہاں آپ بھی چیک کریں، ہمارے پاس یہ موجود ہے. لیکن اگر آپ چھپا لیتے ہیں اور آپ کا اتنا حوصلہ بھی نہیں پڑتا کہ یہ تو 13 سال سے میں نے پکڑا ہوا ہے اور یہ والا اگر عشق جو ہے وہ غلط نکل آیا تو پھر تو 13 سال ضائع ہو جائیں گے. میں آپ کو کہنا چاہوں گا 13 ضائع ہوتے ہیں، اگلے 13 ضائع نہ ہو جائیں. آئندہ آنے والے 13 بچا لیجیے، اپنی نسلیں بچا لیجیے. شعوری طور پر جو ہے وہ ہمارے اس اسلاف نے عشق کو بنیاد قرار دے دی. اقبال علیہ الرحمٰن نے کہا عشق پر بنیاد رکھ. تو کبھی ہم نے سوچا کہ اسلام کا پورا فلسفہ، دین کا سارا فلسفہ عشق پہ کیوں آ کے ختم ہوا؟ اقبال تو کہتے ہیں ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. تو ادب سے شروع ہوتا ہے. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے اگر کسی کے لہجے میں ادب نہیں ہے تو اس کا شروع ہی نہیں ہوا بیچارے کا. اور اگر کسی کو غلط پیکنگ کے ساتھ ملا تو اس کو بھی ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ عشق اس کے پاس ہے بھی یا کہ نہیں. تو شعوری کوشش ہمارے اسلاف نے، شیخ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو عشق کو بنیاد بنایا اس کی وجہ کیا تھی؟ شیخ رومی فرماتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ تو مجھ سے حسد کا علاج پوچھے کہ جو روح کو بیماری حسد کی لگتی ہے اس کا علاج کیا ہے، تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ اس کا سبب ہے، اس وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کا طریقہ علاج ہے. اور تو پھر سمجھ کے جائے اور پھر عمل کرے اور پھر تیرا حسد ختم ہو جائے. پھر تو مجھے آ کے پوچھے کہ مجھے تو غیبت کا بھی مسئلہ ہے، تو پھر میں تجھے غیبت کے اسباب بتاؤں، علل بتاؤں، طریقہ علاج بتاؤں اور تو پھر جا کے عمل کرے، تیری غیبت کا علاج ہو جائے. پھر تو آ کے کہے مجھے تو جھوٹ کا بھی مسئلہ ہے، تو میں تجھے جھوٹ کے اسباب بتاؤں، بندہ جھوٹ بولتا کیوں ہے، جھوٹ کو بچنا کیسے ہے، اس کا طریقہ علاج کیا ہے. تو پھر وہ جا کے کرے تو کہ مجھے خیانت کا بھی مسئلہ ہے، میرے اندر تو یہ والی بیماری ہے. تو رومی فرماتے یہ تو بڑا لمبا طریقہ نہیں ہو جانا کہ تو ایک ایک بیماری بتائے گا؟ تو روح کی تو سینکڑوں بیماری ہیں، میں ہر بیماری کا علاج کروں تو پھر بھی ایک بیماری رہتی ہوگی. رومی فرماتے مجھے تجھے ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج نہ بتا دوں؟ تو کہا پھر اتنا لمبا پینڈا کیوں کروا رہے ہو رومی، ہمیں سیدھی سیدھی بات بتا دو تاکہ ایک ہی بیماری اور ساری بیماریاں ایک ہی نسخے سے حل ہو جائیں. تو شیخ رومی فرماتے ہیں میں تجھے دعا دیتا ہوں تجھے محبوب کا عشق نصیب ہو جائے. جب تجھے عشق رسول نصیب ہو جائے گا تو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا، پھر تو صرف یہ دیکھے گا محبوب کی مرضی کیا ہے، اور جو محبوب کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے. تیری ساری بیماریاں کھرچی جائیں گی اور تیری روح مصفہ اور پاکیزہ ہو کر محبوب کی دہلیز کا طواف کرے گی کہ تجھے عشق رسول مل گیا. لیکن اگر تو اس طرف نہیں آتا تو ایک ایک بیماری کا علاج تو بڑا لمبا کام ہو جائے گا. اس لیے عشق پر بنیاد رکھی اور صحابہ کا سارا دین عشق پر کھڑا تھا. اللہ اکبر، وہ کیا عشق تھا یار ان کا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کدو شریف میں جو ہے وہ شوربے میں کدو شریف پکا کر پیش کیا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو انہوں نے جلدی سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا. تو کسی نے کہا کہ انس یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں تھا اور میرے رسول تھے اور یوں ہی کسی نے کدو شریف پکا کر پیش کیا تھا تو میرے محبوب نے ایک ٹکڑا اس طرح بھی اٹھایا تھا. اللہ اکبر. تو میں محبوب کی وہ والی سنت ادا کر رہا ہوں. یار عشق آ جائے نا تو عاشق کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ گوشت، وہ کدو شریف کا ایک ٹکڑا بھی محبوب کے سٹائل کے ساتھ اٹھاتا ہے.
یہ عشق کا اثر ہوتا ہے. اللہ اکبر. مجھے کوئی نوجوان پوچھ رہا تھا کہ جناب اگر اتنی اتنی داڑھی بھی رکھ لیں تو کام چل سکتا ہے؟ مرضی کا عشق ہے نا ساروں کا. تو وہ کہتا ہے اگر اتنی اتنی داڑھی بھی رکھ لیں تو کام چل سکتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ عشق میں بھی کام ہی چلانا چاہتے ہیں, ہم تو عشق میں یار منانا چاہتے ہیں. عشق تو عمل سکھاتا ہے صاحب, اور ہم اپنی مرضی کا عشق رکھتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور عشق کیا تھا؟ اللہ اکبر. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گنبد نما مکان دیکھا تو میرے محبوب کو اچھا نہ لگا. آقا کریم علیہ السلام گزر گئے. جن صحابی کا تھا کوئی ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ کل آپ کے مکان کے قریب سے اللہ کے رسول گزرے تھے. تو خوشی میں پوچھا کہ پھر حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کہا فرمایا تو کچھ نہیں, لیکن ہم نے چہرے پر خوشی کے آثار بھی نہیں دیکھے. کہا کچھ بھی نہیں, لیکن چہرے پر نئے مکان کو دیکھ کر خوشی بھی نظر نہیں آئی, کیونکہ گنبد نما مکان بنانے سے منع کیا گیا. مکان رہنے کے لیے ہو, تفاخر کے لیے نہ ہو. تو وہ صحابی کو جب خبر ملی تو وہ اٹھے, کدال پکڑی اور اس گھر کو توڑنا شروع کر دیا. توڑ کر زمین دوز برابر کر دیا. 2 4 10 دن کے بعد محبوب کا اسی گلی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ آج مکان نہیں تھا. تو پوچھا کہ یہاں مکان تھا, آج نظر نہیں آ رہا. عرض کی حضور وہ گرا دیا گیا. کہا کس کا تھا؟ حضور فلاں صحابی کا. وہ حاضر خدمت ہوئے تو کہا میاں ایک نیا مکان بنایا تھا, آج نظر نہیں آ رہا. کہا حضور تو میں نے گرا دیا. تو حضور میں وہ نیا مکان تھا اور آپ نے گرا کیوں دیا؟ عاشق کا جواب سنیے. عرض کی حضور سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے. محبوب جی جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ میں نے رکھ کر کیا کرنا ہے؟ میں اپنی شادی بیاہ کی رسومات سے لے کر عقیقے ولیمے تک دیکھوں کہ میری زندگی کا کیا کیا ہے جو میرے محبوب کو پسند نہیں ہے. اپنے کھیل تماشوں سے لے کر اپنی انٹرٹینمنٹ تک آ جاؤں, اپنے سوشل میڈیا کے یوزیج سے لے کر اپنی تنہائی تک آ جاؤں, اور میں اور آپ دیکھیں کیا کیا ہے جو محبوب کو پسند نہیں ہے. اور سری حرام بھی چیزیں ہوں اور ہم ان کو اپنے سینے سے لگایا ہو, تو پھر ہم عاشق رسول ہونے کی سند بھی رکھتے ہوں, تو پھر ہماری مرضی ہے صاحب کہ سری حرام چیزیں بھی ہم نے اپنے سینے سے لگائی ہوں, اور ہم مطمئن ہوں کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہو. کسی سے پوچھیں وہ کہتے چونکہ ہم میلاد کرواتے ہیں نا تو ہم تو جنتی ہیں. کوئی کہتا ہے ہم چونکہ 11ویں کی دیگ بانٹتے ہیں تو ہم تو جنتی ہیں. کوئی کہتا ہے چونکہ ہم تو فلاں درس گاہ کے اندر جو ہے وہ اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو ہم تو ایک ایک عمل پہ ہم سب کھڑے ہیں, اور ہم اسی کو کلو دین کرا کے جو ہے کل دین کرا کے جو ہے وہ اپنے لیے جنت کا پرمٹ ہر شخص اپنے پاس رکھتا ہے. حقیقت صاحب اس سے مختلف ہے. عمل 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 عشق عمل کا تقاضا کرتا ہے, اور جو عشق عمل پیدا نہیں کر پا رہا وہ بھی عشق کچا ہوگا, وہ خام ہوگا, وہ محبت ابھی کچی ہوگی, وہ پکی نہیں ہے. عشق کا تقاضا ہے کہ عمل کیا جائے. میرے استاذ المکرم تو فرماتے بیٹا مجھے 50 سال ہو گئے ہیں, میں نے قرآن بھی پڑھا, میں نے احادیث رسول بھی پڑھی, میں نے جو ہے محدثین کے اقوال بھی پڑھے, میں نے محققین کی آراء بھی پڑھی, لیکن یقین جانو مجھے تو پورے قرآن میں نہ کوئی آیت ملی, نہ کوئی حدیث کے ذخیرے میں حدیث ملی جس میں یہ لکھا ہو کہ تم زندگیاں اپنی مرضی کی گزار کے آ جانا, میں تم سب کو معاف کر دوں گا. کہا مجھے تو کہیں سے یہ بات نہیں ملی, میں نے تو جہاں سے بھی قرآن اٹھایا یہی صدا آئی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے. یہ تقاضا ہے ہم سے. دین کی بنیاد عقائد و نظریات سے عمل صالح کا سفر کرواتی ہے, اور اگر یہ سفر کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ حقیقت میں بصیرت کا نور نہیں ملا ہے. میری آخری اور 5ویں بات, قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے اس کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے, اور یہ امت کی ذمہ داری ہے. کہا گیا کون تم خیر امہ, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا, یو آر دا لیڈرز. سادہ لفظوں میں کہوں تو قیادت تمہارے کندھوں پہ رکھی ہے. اخرجت للناس, میں سادہ سی بات کرتا ہوں ایک مفہوم سمجھانے کے لیے. یہ ہم درس قرآن کرنا چاہتے تھے تو کچھ لوگوں کو ہم نے آگے لگایا کہ آپ نے سارے فیصلے کرنے ہیں اور آپ نے اس طرح اس کام کو لے کر چلنا. اب ان میں سے ان چند احباب کو آگے کیا گیا نا, انہوں نے آپ تک دعوت پہنچائی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے تو درس قرآن پہ آنا ہی آنا ہے نا, یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے, اور انہوں نے آگے دعوت دینی. آگے والوں میں سے کوئی نہیں آیا, اور اگر یہاں والوں میں سے کوئی نہیں آیا
تو اس کا مطلب اس کو جس مقصد کے لیے چن کے نکالا گیا تھا وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، لیکن ان میں سے نکال کر یہاں کھڑا کیا کہ آپ نے اوروں کو لے کر آنا ہے، اور اگر یہ بھی نہ آئے تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ قرآن نے بھی یہی کہا، ساری انسانیت ہے، اخرجت للناس، سب میں سے تمہیں نکالا ہے، اور اب تم ان جیسے نہیں ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے لیڈر تم ہو، قیادت تمہارے پاس ہے، عزتوں کے تاج تمہارے سر پہ رکھیں گے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اس لیے تم امت محمدیہ میں ناز والے ہو کہ تم رسول کے مشن پہ کھڑے ہو۔ یہ تمہاری شان ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ تمہارا مقصد نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ یہ قرآن نے ہماری ذمہ داری لگائی۔ میرے حضور نے تو فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیہ، اگر مجھ سے ایک آیت بھی سنتے اس تک پہنچا دو جس نے ابھی تک نہیں سنی ہے۔ تو بطور امتی میری ذمہ داری ہے کہ میں محبوب کے قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤں۔ وقت سمٹ گیا، ایک دعوت کا کیا طریقہ اسلوب ہونا چاہیے اور کس طرح لوگوں تک یہ خیر کی دعوت پہنچائی جا سکتی ہے، اس کے بہت سارے اسالیب اور بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میں صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو دعوت کے اسلوب میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کی طرف لگانا چاہیے۔ اس درس قرآن کا بنیادی مرکزی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے۔ اب اس کے لیے ہمیں خود محنت کرنا ہوگی۔ جب ہم خود محنت کریں گے تو ہمارے بچے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے نوجوان ساتھ چلیں گے۔ اس کے لیے کام کرنا ہو، اور یہ 1 2 4 10 دن کی کہانی بھی نہیں ہے۔ ہم جو ہے مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض بھی کر رہے ہیں، تفکر و تدبر بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم جو ہے وہ مستقل طور پر قرآن مجید سیکھنے کا جو ہے بندوبست کر سکیں۔ ایک ماہانہ نشست کا ہم نے اہتمام یہاں کیا ہے، اور یہ ایک مرکزی نشست ہے، لیکن انشاءاللہ 2-3 سالوں کے اندر الحمدللہ جو ہے وہ اسی گاؤں کے جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہے وہ گجرانوالہ مرکز میں پڑھنے کے لیے الحمدللہ پہنچ چکے ہیں۔ کوئی 4تھے سال میں ہے، کوئی 5ویں سال میں ہے، اور ہم اپنے دل کے نیا خانوں میں یہ امیدوں کا ایک نیا جہاں رکھتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو وہ بچے جب پڑھ کے آئیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہر گھر میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں روزانہ کی بنیاد کے رسول اللہ کا قرآن سکھانے کا بندوبست ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اپنی تیاری مکمل کرنی ہے تاکہ جب وہ بچے آئیں تو اتنا خوبصورت ماحول ہو کہ ہم نے وہ بنیادیں کھود دی ہوں اور منزل کی طرف ہم بڑھ رہے ہوں تو بچے ہمارا سہارا بن کے آگے بڑھیں گے۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے جو ہے وہ خود وقف کریں۔ اللہ نے بیٹے دیے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، سارے پیسوں پہ نہ لگا دو۔ کوئی ایک بچہ جو سب سے ذہین بچہ ہے اس کو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ آج کسی سے پوچھیں تو وہ آرزو سب کی ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہماری مسجد میں امام صاحب بہت اچھے ہونے چاہیے، وہ علم کے لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، وہ عصری علوم کے لحاظ سے بھی دی بیسٹ آپشن پہ ہونے چاہیے۔ میرے استاد المکرم کے پاس پرانی بات ہے، یہ 2008-9 کی، کچھ فیصلہ آباد سے لوگ آئے تو سالانہ جو مصطفی اجتماع ہوتا ہے اس کا خطاب سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم تو جب بھی آتے ہیں تو آپ کی گفتگو سنتے ہیں اور آپ کا خطاب سنتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے مبلغین کے اتنے مرتب و منظم خطابات ہوتے ہیں، تو ذرا آپ ایک شفقت کیجئے نا کہ ایک بیٹا جو ایک مبلغ جو ہے وہ ہمیں دے دیں، تاکہ ہم تو بندے رکھ کے تھک گئے ہیں اور ہماری مسجد کا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ تو میرے شیخ فرمانے لگے کہ آپ 5-7 سال سے آ رہے ہیں، ہر سال آپ کا یہی گلہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک مبلغ دے دیں، ہم تو بندے رکھ کے تھک گئے ہیں تاکہ وہ ہماری مسجد کا نظام سنبھال لے۔ تو میرے شیخ فرمانے لگے کہ آپ بھی ہر سال آتے ہیں اور ہم بھی مسکرا کر یہ گلہ اپنے جو ہے وہ دامن میں ڈال لیتے ہیں کہ محبت کا تعلق ہے، لیکن میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ آپ 8 لوگ ہیں، اللہ نے دولت بھی دی ہے، اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں، ذرا ہمت کر کے آج ایک بیٹا مجھے دے جاؤ نا، تو 8 سال کے بعد آ کر 8 عالم دین لے جانا۔ تو اس طرح کم از کم 8 مسجدوں کا تو مسئلہ حل ہوگا نا، پھر اگلی 8، پھر اگلی 8، چلو کبھی تو یہ مسئلہ قریب پہنچے گا، لیکن یہ کام ہم میں سے کوئی شخص بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قاری صاحب آپ بتائیں کیا چاہیے؟ جو 11ویں کی دیگ ہوگی نا وہ انشاءاللہ میرے بیٹے نے پیسے بھیجے ہیں، اس کی ٹینشن آپ نے لینی، وہ 11ویں کی دیگ ہم دیا کریں۔ ایک کہتا ہے جناب آپ ہمیں آرڈر لگائیں،
ہم کیا کریں گے جناب؟ یہ جو لائٹنگ ہوتی ہے نا 12ویں کی، یہ ہمارے ذمہ. کوئی کہتا ہے جلوس کے جھنڈے ہمارے ذمہ. برکت کے کام ہے، میں نفی نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں، میں نے کسی تاجر کو جو ہے اس طرح ترغیب دلائی تو وہ کہنے لگے باتیں ٹھیک ہے آپ کی، لیکن کاروبار اتنا ہے، ظاہر بات 3 بیٹے ہیں تو تینوں اس طرف لگیں گے تو سنبھالیں گے. تو میں نے کہا حوصلہ نہیں نہ پڑتا. ویسے عشق رسول تو ٹھاٹھے مارتا ہے، جان بھی حاضر ہے اور ہم سب کچھ لٹانے کے لیے، لیکن پتر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور اگر مزید میں آپ میرے گھر کے لوگ ہیں تو میں بات کھولوں تو ہم بڑے دانا بینا عقل مند لوگ ہیں. ہم اللہ رسول کو بھی اصل کمائی نہیں دیتے، اس کمائی کے پرافٹ میں سے سالانہ 10,000 دیتے. پتر دبئی جائے گا، پتر فلاں جگہ جائے گا، پتر وکیل بنے گا، وہ کمائی کر کے لائے گا تو اس میں سے کچھ دین کو بھی دیتے رہیں گے. اب یہ کیا بات ہوئی اپنا پتر ہی دین کو دے دیں؟ نہیں، یہ نہیں ہمیں سمجھ آتا. یہ ویسے ہم کہتے ہیں حافظ صاحب ایسے ہونے چاہیے، ان میں یہ کوالٹی بھی، یہ خوبی بھی. ہم نے دین کو دیا بھی تو کیا؟ جو میٹرک نہ کر سکا، جس کو اسکول میں تو نہ چل سکا تو ورکشاپ پہ ڈالا تو انہوں نے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. جو دودھ کی دکان بھی نہیں نہ چلا سکتا تھا تو ہم نے کہا بیٹا کسی نے دین تو پڑھنا ہے نا، تو چلو بیٹا آپ مدرسے چلے جائیں. تو وہ جو کسی شعبے میں نہیں چل سکا وہ دین کے مسئلے پہ آ کے چلے گا. تو حضور والا معذرت کے ساتھ میرے رسول کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ جو مال کسی سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ ادھر لگا دیں تو نتیجہ وہی آئے گا. اس بیچارے کی تو روٹی کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا ساری زندگی. ذہین بچہ دیں نا آپ، لیکن یہ کام کوئی نہیں کرے گا. کوئی کہے نا میرے 4 بیٹے ہیں، سب سے ذہین بیٹا میں اس کام پہ لگاؤں گا، لیکن یہ حوصلہ ہمارا نہیں پڑتا. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں. ذہین ترین بیٹا دین کو دیجیے. اور میں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، چونکہ میں بھی حمدی تعالیٰ PhD بایو کیمسٹری تک تعلیم حاصل کی ہے اور یونیورسٹی کے لیول پر سائنس میں اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں، لیکن میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں. آج وہ ہماری PhD کا کانووکیشن تھا تو آج گورنر صاحب نے ہمیں جو ہے وہ ڈگری دینی تھی. میں نہیں گیا لینے کیونکہ مجھے پتا میں جاتا تو یہ درس قرآن نہیں ہو سکتا تھا. یعنی کہ سال کے بعد زندگی کے ایک معراج ہوتی نا، آخری ڈگری یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے مجھے بطور اعزاز ملی تھی. تو مجھے 2-3 دوستوں نے سمجھایا کہ آپ ادھر جائیں، یہ درس کوئی اور دے لے گا. تو میں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ ہم نے شعوری کیا. میرے شیخ جب میں پڑھا کرتا تھا، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے کسی کے سامنے میرا تعارف کروایا تھا اور کہا تھا یہ عبداللہ بھائی ہیں تو یہ دین پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور جو وقت بچ جاتا ہے تھوڑا سا دنیا کا بھی پڑھ آتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے بڑی تسلی سے انہوں نے سمجھایا تھا جو وقت بچ جاتا ہے تھوڑا سا دنیا میں پڑھتے ہیں. تو ہم شعوری طور پہ یہاں کھڑے ہیں. تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا اس پر سوچیں، اپنے بچوں کو صحیح دین سکھانے کا بندوبست کریں اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی. اور جب ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری خیر پیدا کرے گا. وہ اقبال نے کہا تھا کہ کم کوش تو ہیں بے ذوق نہیں راہی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو ہمیں محنت کرنی ہے، امیدوں کا جہاں آباد رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. دائیں بائیں الجھنے میں، لڑائی جھگڑے فتنے فسادات میں، حسد کینہ بغض میں ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. ہم نے شعوری طور پر اپنی نسلوں کو قرآن سکھانے کے لیے جس سے جو بن سکے وہ اس میدان میں کھڑا ہوگا. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کے اختلافات انسان کو بہت بڑی خیر سے دور کر دیتے ہیں. میں اپنے منتظم نوجوانوں سے لے کر اپنے بزرگوں تک اور اپنے بزرگوں سے لے کر آنے والے شرکاء تک ہر شخص سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ خیر کا سفر ہے، یہ قرآن سیکھنے کا سفر ہے. مجھے اور آپ کو اس میں اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے. اپنے بچوں کے، اپنی بچیوں کے، دنیا کے اور آخرت کے اچھے مستقبل کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا. اس پر جب محنت کریں گے 2 4 5 سال کی بات ہے، اللہ نے چاہا تو بہت خوبصورت ایک نیٹ ورک درس قرآن کا ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے جو ہمیں میسر آ رہا ہے. ایک شخص نے 33 سال کی بہاریں اپنی زندگی کی اس کام پہ لگا دی ہیں اور یہ آج شعور ڈیولپ ہوا ہے اتنا کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. میری بڑی دردمندانہ لہجے میں آپ سے درخواست ہوگی، آئیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، کندھوں سے کندھے ملا کر قرآن مجید کے حقوق کو سمجھتے ہوئے شعوری طور پر اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہر پلیٹ فارم پر ہمیں قرآن کی دعوت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. درس قرآن مجید امت کے سارے دکھوں کا مداوع یہی ہے. دور موجود کے جتنے فتنے ہیں ان چیلنجز کا ایک ہی واحد حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پکڑ لیں. حضور علیہ السلام نے جب قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کیا تھا اور فرمایا گیا کہ اس طرح فتنے برپا ہوں گے
کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ فرمایا اتنا مشکل ہوگا دین بچانا جس طرح جلتا کوئلہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور ان فتنوں کے دور میں جب بارش کی طرح فتنے برسیں گے تو پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو میرے حضور علیہ السلام نے بے ساختہ ارشاد فرمایا، علی اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو قرآن سے جڑ گیا اس نے ہدایت پا لی، اور جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے روشنی تلاش کرنا چاہی، ہدایت تلاش کرنا چاہی، علی اللہ اس شخص کو گمراہ کر دے گا۔ قرآن قرآن قرآن، اس مجلس کا، اس درس قرآن کا، اس بزم کا، اس محفل کا ایک ہی مقصد ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ شیڈول برقرار رکھ سکیں، اور میں نے دوستوں سے انشاءاللہ وعدہ کیا ہے کہ جہاں حد تک ممکن ہو سکا تو ہر ماہ ایک جمعرات ہم آپ کو ضرور جو ہے وہ ماہانہ شیڈول میں دیں گے۔ بحمدہ تعالی لاہور کے پلیٹ فارم پر 40 سے زائد مقامات پر مستقل ہر مہینے جو ہے وہ درس قرآن مجید کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ ان میں یہ ایک ویسے 44 نشستیں ہو گئی ہیں، اور 44 نمبر نشست آپ کے اس گاؤں کی آج ہم نے 2026 کے شیڈول میں ایڈ کی ہے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ 12 کے 12 دروس میں اللہ نے چاہا تو میں خود حاضر خدمت ہوں گا۔ اور 1 گھنٹہ ہے آج، مجھے چونکہ کہا گیا کہ تھوڑا سا دوست تاخیر سے آئے ہیں تو آپ نے جو ہے 7:45 تک گفتگو کرنی ہے، تو میں بڑوں کے حکم کا پابند ہوں۔ ویسے 45 سے 50 منٹ کی ہی ہماری نشست ہوتی ہے، اور ہم اس وقت کا خاص خیال رکھیں گے۔ مغرب کی اذان اگر آپ یہیں پر آ کے نماز ادا کریں میری بھی کوشش ہوگی، اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ درس قرآن ہوگا، اور عشاء کی نماز ہم با جماعت پڑھنے کے بعد رخصت لیں گے تاکہ کسی شخص کی بھی نماز ضائع نہ ہو۔ دوسری ایک چیز جو اس شیڈول کے اندر جو ہے 12 دروس ہیں، اگر 1 گھنٹے کی یہ نشست ہے تو یہ تقریباً سال کے 12 گھنٹے بنتے ہیں۔ دسمبر کا تو آج پروگرام ہو گیا، تو یہ دسمبر کو نکال کے 2026 کے 12 دروس ہیں، اور اس میں جب 1 گھنٹے کی نشست ہے تو 12 گھنٹے یہ بنتے ہیں۔ 12 گھنٹوں کا مطلب یہ ہے 24 گھنٹوں کا ایک دن ہے، تو یہ تقریباً آدھا دن بنتا ہے، تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ تو میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتریں اور ہم جائزہ لیں کہ جس نبی سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کے نام پر ہم جان وارنے کے لیے تیار ہیں، جس رب کی ہم مخلوق ہیں، ان کی کتاب سیکھنے کے لیے 365 دنوں میں کیا آدھا دن بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو سیکھ سکیں؟ اور چند صورتیں سیکھنے کے بعد یقین جانیے کہ آپ کو روشنی اور ہدایت کے وہ چراغ نصیب ہوں گے کہ جو پوری زندگی کو جو ہے نور علی نور بناتے چلے جائیں گے۔ آئیے شعوری طور پر کوشش کیجئے۔ ہمارے منتظمین دوست چونکہ ہم گھر کے ہی سارے افراد ہیں تو ان کا بہت زیادہ اصرار تھا۔ آج بھی میرے ایک ماموں جان سے گفتگو چل رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ حافظ تو سانو لنگر نہیں کرن دیتا، اسی لنگر دا پروگرام بھی کرنا سی، تے لنگر تو بغیر محفل نہیں ہوندی۔ تو ماشاءاللہ اتنے لوگ آئے ہیں، تو یہ قرآن کی محفل ہے، ہم لنگر کے انکاری نہیں ہیں، لیکن میں نے یہ شعوری طور پر دیکھا ہے کہ جو پروگرام لنگر سے شروع ہوتے ہیں وہ پورا مہینہ لنگر پہ ختم ہوتے ہیں۔ مجھے فتوے سے بھی معاف رکھیے، میں خود لنگر کا قائل ہوں، لیکن کل چیلم 10واں عقیقہ ختم شادیاں ہر جگہ لنگر ماشاءاللہ وسیع ہوتا ہے۔ تو میں پکا سنی ہوں اور لنگر کا قائل ہوں، لیکن مجھے آپ نے تھوڑی سی گنجائش دینی ہے۔ میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب لنگر ساتھ ہوتا ہے محفل کے، میں نے نہیں بلکہ ہمارا شعوری سفر ہے، تو ساری میٹنگ ساری محفل کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ کیا پکانا ہے، کس طرح بانٹنا ہے، کدھر سے لانا ہے، کہاں کھانا ہے، بٹھانا کہاں ہے، اسی پہ۔ بلکہ مجھے یاد ہے میں فیصل آباد میں جمعہ پڑھاتا تھا بھی نیا، تو وہ سالانہ 12 ربیع الاول کا جلوس تھا، وہ پورے علاقے کی 30 مسجدوں سے لوگوں نے جمع ہونا تھا۔ تو ہمارے پاس بھی وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں تو خطباء اور ائمہ کی میٹنگ ہے، تو یہ 2010 کی بات ہے غالباً۔ تو وہ میں نے کہا کہ میرا تو یونیورسٹی کا پیپر ہے تو میں تو نہیں آ سکوں گا، تو میں نے اپنے جو نائب قاری صاحب تھے ان کو بھیجا، اور میں نے کہا یہ آئیں گے تو جو بھی آپ کا حکم ہوگا ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو خیر صبح رات ساری میٹنگ ہوئی، تو وہ صبح قاری صاحب سے میں نے فجر کے بعد پوچھا کہ وہ رات میٹنگ کا خلاصہ سنا دیں، میرے لیے کیا حکم ہے، چونکہ ہم نے بھی لوگوں کو لے کر جو 12 ربیع الاول کا جلوس ہے اس میں جانا ہے۔ تو وہ قاری صاحب کہنے لگے کہ وہ پہلے اکٹھے ہوئے تو تلاوت ہوئی، اور پھر نعت ہوئی، اور پھر ساتھ میں چائے بھی آ گئی، بیان ہوا اور تھوڑا سا، اور پھر ساتھ میں چائے آ گئی، اور پھر اس کے بعد ایک دوست نے کہا کہ 30 مسجدوں کے 5000 کے قریب لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو بڑا چوک ہے، تو اس بار خیال یہ ہے کہ ہمیں لنگر کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔
تو کہتے پھر 1.5-2 گھنٹے لنگر پہ گفتگو ہوئی ہے. کوئی کہتا تھا پیکٹوں میں ڈال لیں, کوئی کہتا تھا ڈبوں میں کر لیں, کوئی کہتا تھا بٹھا کے کھلائیں, کوئی کہتا تھا بریانی کر لیں, کوئی کہتا خرچہ زیادہ ہو جانا ہے چنے ڈال لیں, کوئی کہتا تھا نہیں لوگوں کو پیک کر کے دے دیں روڈ پہ ضائع ہوگا. تو کہتے 1.5-2 گھنٹے پھر یہی میٹنگ ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے کہا خرچہ زیادہ, ہر مسجد والوں کو ایک ایک دیگ ڈال دیں. تو ساروں نے کہا کہ ہم اپنی مسجد کی انتظامیہ سے بات کر کے بتائیں گے. تو 1.5-2 گھنٹے لنگر پہ چلی. 5,000 لوگ جمع کرنے ہیں. لوگوں نے 4 کلومیٹر سفر کر کے ایک مین چوک میں آنا ہے. گفتگو کیا ہونی چاہیے تھی کہ اتنے لوگوں کو ہم نے چوک میں کیوں جمع کرنا ہے. تو کہا جاتا کہ 5 منٹ آپ 7 منٹ نماز پر گفتگو کریں گے, آپ حقوق والدین پہ گفتگو کریں گے, آپ رسول اللہ کے سچ پر گفتگو کریں گے, آپ محبوب علیہ السلام کی امانت داری بتائیں گے, تاکہ جو اتنے لوگ ہم نے جمع کیے ہیں یہ حضور کا دین سیکھ کے گھروں کو جائیں. تو لنگر گھر میں بھی ہم کھاتے ہیں. تو میں اس کا مجرم ہوں جی, اپنے منتظم دوستوں کی طرف سے بھی معذرت اور آپ سے بھی معذرت کہ میں نے ان سے شعوری طور پر کہا کہ ہمیں وہ جو لنگر پہ 3 لاکھ یا 2 لاکھ لگانا ہے, ہم اللہ نے چاہا تو قرآن پہ لگائیں گے, ہم رسول اللہ کے دین پہ لگائیں گے. اور یہ ہمیشہ سوچا کریں جب بھی دین کے نام پر پیسے خرچ کریں اس کے خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. مجھے اچھی طرح, اور یہ ہمیں بڑا بنیادی سبق پر سکھایا تھا قبلہ مصطفی صاحب نے. ہم جب ماڈل ٹاؤن میں جو ہے وہ 2003 میں درس کرواتے تھے حضرت صاحب کا, تو انہوں نے ایک درس پہ ہمیں لنگر کی اجازت دی, چونکہ ہم وہ ذرا لاڈلے مرید تھے ان کے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگلے درس پہ یہ جو اتنی بریانی لوگوں کو کھلائی اس وقت CD چلتی تھی, تو فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو درس قرآن کی CD بانٹا کریں تاکہ لوگ قرآن سنیں. تو میری بھی آپ سے یہی کوشش ہوگی کہ وہ جو آپ نے 5,000 روپیہ یا ایک بندے نے ڈالنا ہے, اگر وہ یہ کہے کہ جی وہ جو فلاں ڈیرے سے ایک گاڑی کروائیں گے اس کا 5,000 میں دوں گا, دوسرا بندہ دوسرے گاؤں کی ذمہ داری لے, تیسرا قرآن سیکھنے کے لیے لوگوں کے لیے سہولت پیش کریں, اور تاکہ ہم اس سہولت سے قرآن سیکھیں. تو ہمارے سارے نوجوانوں کو پتہ ہو کہ ہم نے قرآن کی دعوت دینی ہے. کوئی کارڈ چھپوا سکتا ہے, کوئی ایک فلیکس لگا سکتا ہے, کوئی گاڑی کا کرایہ دے سکتا ہے, کوئی اپنے ساتھ سمجھتا ہے کہ میں 10 نوجوانوں کو پیٹرول ڈلوا کے دے سکتا ہوں کہ پتر درس قرآن پہ جانا ہے, 200 روپے کا پیٹرول, 1,000 روپے 5 موٹر سائیکلوں میں ڈلواؤں گا, تاکہ ہر بندے کا دل کرے ہم نے قرآن, اور آنے والا بالکل واضح ہو کہ وہاں صرف قرآن کا لنگر ملتا ہے اور ہم اللہ کا قرآن سیکھیں گے اور شعوری طور پر اس پر محنت کریں گے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے منتظمین بزرگوں کا, نوجوانوں کا اور آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگلا درس قرآن انشاءاللہ العزیز جو ہماری ترتیب ہوگی, آپ سب کا نمبر یقیناً آ چکا ہوگا. اگر آپ مجھے ایک نمبر دے دیں تو میں یہ دوستوں کو لکھوا دوں, تاکہ اس نمبر کے ساتھ دوست رابطہ کر لیں گے اور اپنے پاس سیو کر لیں گے. جو نوجوان اس درس قرآن کے مستقل ممبر بننا چاہیں اور یہی دعوتی کام میں ہم نے شریک ہونا ہے, تو اگر وہ یہ نمبر نوٹ کر لیں گے تو اس نمبر کے نوٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا مستقل آپس میں رابطہ رہے گا, اور ہم قرآن ہی سیکھنا ہے اور قرآن ہی سکھانا ہے. اس کے لیے شعوری سفر ہم نے کرنا ہے. انجم بھائی آپ کا نمبر تھا نا, تو وہ عاقف بھائی کا, تو وہ ایک نمبر آپ نوٹ کر لیجئے, تاکہ اگر کوئی دوست نئے آئے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ضرور اس میں ہمارے ساتھ مشاورت میں شامل رہیں گے. آپ نمبر نوٹ کیجئے گا 0300 26 28 43 9 0300 26 28 439 0300 26 28 43 9 0300 26 28 439. آپ اپنا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کر دیں گے, ہمارا نمائندہ آپ کا نمبر سیو کر لے گا اور آپ کو ایک گروپ میں شامل کر لیا جائے گا, تاکہ جو اگلی تاریخ ویسے تو کوشش ہوگی کہ پہلی یا دوسری جمعرات ہم فکس کر دیں گے, تاکہ مستقل ہمیں زبانی یاد ہو کہ دوسری جمعرات کو جو ہے وہ یہ پہلی جمعرات کو درس قرآن ہوگا. آپ سب احباب تشریف لائے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے منتظمین بزرگوں کا, دوستوں کا, شرکائے مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے. اور جن لوگوں نے اس کار خیر میں مسلسل ویڈیوز اور فوٹوز دیکھتا رہا کہ گاؤں میں جا کر ڈیروں پر ہمارے دوست دعوت پیش کرتے رہے. یہ مشکل کام ہے, لیکن اس مشکل کام میں ہم نے ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی ہے. اور
جس طرح وہ میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ جب کوئی شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے تو 10 بندے حمایتی ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتر ٹینشن نہیں لینی، اسی تیرے نال کھلوتے ہیں۔ تو وہ جو غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے لوگ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، محکمے والے، ادارے والے، پولیس والے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جب لوگ برائی کی اس طرح حمایت کر رہے ہیں تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نیکی کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم قرآن کی دعوت کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی ذاتیات کو، اپنے معاملات کو پس پش ڈالتے ہیں، اور قرآن سیکھنے کے لیے ہم کندھے سے کندھا ملا کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ ہمارے دوستوں نے باہر بھی اسٹال پر ڈیٹا کے لیے جو ہے نوجوانوں کو بٹھایا ہے۔ کوئی دوست اگر سمجھیں کہ میں بطور ورکر اس گاؤں کی ذمہ داری لیتا ہوں دعوتی کارڈ پہنچانے میں، تو ہمارے منتظم دوست آپ کو دعوتی کارڈ پہنچا دیں گے اور آپ آگے دعوت کا ابلاغ کریں گے۔ مختصر دعا کے ساتھ فوری اذان ہوگی، ساتھ ہی جماعت ہوگی۔ وضو کا بہترین انتظام موجود ہے، اگر کسی دوست کو وضو کی ضرورت ہو تو وہ وضو کر لیں گے، میں یہیں پر موجود ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ابھی صفیں سیدھی ہو جائیں گی، ملاقات ہم نماز پڑھنے کے بعد یہیں پر جو ہے وہ ملاقات بھی کریں گے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری توفیقات کرم سے جمع